औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के बारे में सही मुस्लिम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी रफ्तार जमीन पर बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो, जबकि मसनद अहमद के मुताबिक दज्जाल एक गधे पे सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। इन हदीस का मफहूम किस तरह लिया जाए? यकीनन दज्जाल का खरूज उस दौर में होगा जब हवा से कई गुना तेज तर सफर करते सुपरसोनिक जदीद तरीन तैयारे फजाओं को मुसख्खर कर रहे हैं, और गधे के कानों के दरमियान 40 हाथों के फासलों को भी अलामती तौर पे इस तरह लिया जा सकता है कि एक आम हवाई जहाज के परों या विंग्स के दरमियान भी तकरीबन उतना ही फासला हुआ करता है। कुछ अर्सा पहले इजरायली माहिरीन ने एक तैयारा तैयार किया जो कि मुसलसल 52 घंटों तक 35,000 फुट की बुलंदी पे परवाज कर सकता है। उसके परों के दरमियान 16 मीटर्स या 52 फुट का फासला बयां होता है। यह हैरान तैयारा है। उस तैयारे की तस्वीर को किसी भी जाविये से देखें, उसके परों या विंग्स बिल्कुल गौर से देखिए, गधे के कानों की तरह उभरे हुए महसूस होते हैं। अमेरिकी तैयारा SR-71 दुनिया का तेज तरीन रफ्तार रखता तैयारा, जिसकी रफ्तार 2000 मील फी घंटे से ज्यादा यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा बयां होती है। जबकि तेज रफ्तार तरीन खलाई शटल जो खला में परवाज करती है जहां हवा नहीं है, नासा की तैयार करदा न्यू होराइजन है, जिसने अपना सफर 19 जनवरी 2006 को शुरू किया था। 16 किलोमीटर फी सेकंड से ज्यादा, 16 किलोमीटर फी सेकंड से ज्यादा, और फरवरी 2007 तक ये 1.4 मिलियन मील यानी 2.3 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करते मुशरी सैयारे यानी जुपिटर्स के नजदीक से गुजरे थे, और इस वक्त ये जमीन से 4.5 शमसी घंटों के फासले पर कहीं इस कायनात के किसी हिस्से में मौजूद है। 4.5 शमसी घंटों का मतलब क्या? उसका मतलब यह कि उसकी तस्वीर या उससे आती तस्वीर जमीन में हम तक पहुंचने के लिए 4.5 घंटे का वक्त लेते हैं। रोशनी की रफ्तार 2,99,000 किलोमीटर फी सेकंड है। आप तसव्वुर कीजिए कि 4.5 घंटों में रोशनी या तस्वीर कितना फासला तय करेगी, यानी कहां पे मौजूद है, खलाओं में, कायनात के किस हिस्से में, किस कहकशा में ये शक्ल इस वक्त मौजूद है। आप वुसअतों का कुछ शायद अंदाजा लगाएं, लेकिन यह भी सोचिए कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें इस वक्त रूए जमीन पे मौजूद हैं जो कि तेजी से कायनात की आखिरी हदों तक पहुंचने और उसे अपने मातहत करने की ख्वाह है, बेचैन है, अरबों डॉलर्स इस मकसद के लिए खर्च कर रही हैं, तहकीकात, रिसर्च, इल्म, लेकिन किस लिए? जबकि जमीन पर इंसान को पानी और रोटी तक मुयस्सर नहीं, भूख से मर रहा है इंसान। फिर एक बात और जिस पे बहसो तहकीक जारी है वो ये कि क्या लेजर लाइट, मैं तो आम रोशनी की बात कर रहा था, लेजर लाइट जो है क्या उसकी रफ्तार आम रोशनी से भी ज्यादा है? ये सब कुछ किसी हद तक जानना एक आम आदमी के लिए यूं जरूरी है कि जमान और मकान यानी टाइम और स्पेस के फासलों के खत्म होने या वक्त के थम जाने, जिसे टाइम रैप थ्योरी कहते हैं, यह सब उसका सबब बन सकता है। इसमें मजीद बात आगे किसी नशिस्त में तब करूंगा जब वक्त या जमाने के हवाले से आखिर ज़मा से मुतालिक ये सवाल जेर बहस आएगा कि हम आज इस वक्त किस दौर में हैं, या फिर ये कि शब मेराज पे जब मैं बात करूं। हजरत उमर बिन हुरैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयां किया कि दज्जाल रूए जमीन के ऐसे हिस्से से जाहिर होगा जो कि मशरिक में वाक़े है और जिसको खुरासान कहा जाता है। उसके साथ लोगों के कितने ही गिरोह होंगे जिनके चेहरे तह बतह फूली हुई ढाल की मानिंद होंगे। खुरासान के बारे में एक लश्कर का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं जो इमाम मेहदी की हमायत के लिए आएगा, और रवायत के मुताबिक दज्जाल के निकलने की जगह
इराक और शाम का दरमियानी इलाका बयां होता है। चुनांचे कई उलमा कहते हैं कि उसका खरूज खुरासान से ही होगा, लेकिन शोहरत और खुदाई का दावा गालिबन वो इराक में करेगा। बख्त नजर बादशाह ने जब बैतुल मकदस पे हमला करके हैकल सुलेमानी को तबाह किया था, तो बहुत बड़ी तादाद में यहूदी आके वहां के इस इलाके में आबाद हो गए थे, जिसका नाम बाद में यहूदिया पड़ गया। जो यहूदी कदीम फारस में आके आबाद हुए, वो ना सिर्फ ईरान बल्कि आजरबाईजान समेत मुख्तलिफ इलाकों में, जो कि अब रूस का हिस्सा हैं, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इराक का कुछ हिस्सा, उस दौर में आबाद हुए और फिर यहीं आ बसे, और कुछ इलाके उसके खुरासान में भी बाद में शामिल हो गए। गुजरी चंद दिहाइयों में बड़ी तादाद में यहूदी यहां से हिजरत करके मगरबी ममालिक और अमेरिका में जा चुके हैं, लेकिन अब भी वो फारसी यहूदी या पर्शियन ज्यूज की नस्ल से खुद को बयान करते हैं, जो बाहर चले गए, जो हिजरत कर गए मगरब की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज फजर से फारिग होकर ईसा अलैहिस्सलाम दरवाजा खुलवाएंगे, उसके पीछे दज्जाल होगा और उसके साथ 70,000 मुसल्ला यहूदी होंगे। मुहतसिन का कहना है कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि दरवाजे से क्या मुराद है, लेकिन कुछ का अंदाजा है कि यहां मस्जिद के दरवाजे की तरफ इशारा है। इसराइल में आपको बहुत बड़ी तादाद में बरकत के दरख्त नजर आते हैं, जिन्हें इंग्लिश में प्लांटेशन कहा जाता है। खुसूसन यहूदियों ने बहुत बड़ी तादाद में गुजरे चंद सालों में, दिहाइयों में पहाड़ियों पर यह दरख्त लगाए वहां पे कब्जा होने के बाद। और यहूदियों का ईमान है कि यह उनका दरख्त है, यह उनकी शनाख्त है, और यह वो दरख्त है जो उनके बादशाह यानी मुसलमानों के दज्जाल को पनाह देगा। इमाम मेहदी का नाम इमाम मोहम्मद और कुनियत अबू कासिम और अबू अब्दुल्ला बयां है। वो 15 शाबान 255 हिजरी या 256 हिजरी को सामरा शहर में पैदा हो चुके हैं। शिया उलमा की अक्सरियत तारीख विलादत 15 शाबान बयान करती है। बनी अब्बास के खुलफा को इस हकीकत का इल्म था कि इमाम हसन अस्करी यानी 11वें इमाम और उनके बेटे 12वें इमाम होंगे, और उन्हीं के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सामने थी। शिया उलमा का कहना है कि वो जमाने को अदल और इंसाफ से पुर कर देंगे और फसाद गुमराही के तमाम सरचश्मे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अब्बासी खुलफा की शदीद ख्वाहिश यह थी कि किसी ना किसी तरह उन्हें नुकसान पहुंचाए, यानी 12वें इमाम को। इसीलिए आपकी विलादत को उस वक्त मख्फी रखा गया, और आपके वालिद माजिद यानी इमाम हसन अस्करी आपकी खुफिया रह के तरबियत करते रहे, इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों ने आपको नहीं देखा। लेकिन इमाम हसन अस्करी ने अपने चंद अहबाब को अपने फर्जंद की जियारत करवाई, जिनमें इमाम मोहम्मद तकी की दुख्तर हकीमा खातून और अबू बसीर खादिम का जिक्र होता। इमाम हसन अस्करी ने अपने फर्जंद को अवामुन्नास की नजर से छुपा के रखा, यहां तक कि 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को इमाम हसन अस्करी की वफात हुई, और जनाजे की नमाज के लिए खुले मैदान में आपका जस्ते खाकी आपका जनाजा रखा गया। उस वक्त इमाम मेहदी की इमामत का तकाजा था कि आप अपने आप को लोगों के सामने पेश करें। इस अमल की कई वजूहात बयां होती हैं, और अहम तरीन यह कि इमाम का जनाजा इमाम ही पढ़ा सकता है, और दूसरे इस बात का अंदेशा था कि खलीफा वक्त या उसका कोई नुमाइंदा नमाज जनाजा पढ़ा के सिलसिला इमामत के खात्मे का ऐलान कर दे, यह दावा कर दे कि आइंदा वो शिया मसलिक का वारिस होगा। और यह भी बयान होता है कि उनके चचा इमाम मेहदी के चचा जाफर बिन अली नकी इमामत के दावेदार बनना चाहते थे, और वो ये बावर करवा रहे थे कि मेरे भाई के यहां कोई औलाद ही नहीं, इसलिए मैं ही मसनद इमामत का वारिस हूं। यहां यह बयान करना भी जरूरी है कि अमलन इमाम से तमाम लोगों का राब्ता पहले, उससे बहुत पहले यानी 9वें इमाम
کے بعد ہی اس انداز میں کچھ کم ہونا شروع ہو گیا تھا کہ 10ویں امام یعنی امام ہادی علی نقی اور 11ویں امام یعنی امام حسن عسکری کی زندگی کا بڑا حصہ نظر بندی میں ہی چونکہ گزرا، اس لیے رابطہ کم رہا ان کا۔ اور شاید غالباً قدرت کی یہی مسئلہ تھی کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ذہنی طور پہ آنے والے ادوار میں امام غائب کے لیے مانوس کر دیا جائے۔ اس وقت امام مہدی شیعہ مسئلے کے مطابق غیبت کبریٰ یعنی ایک طویل عرصے کے لیے زمانے کی نظروں سے اوجھل ہیں اور ایک مقررہ وقت پہ سامنے آئیں گے، جبکہ امام حسن عسکری کی وفات کے فوراً بعد ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے 4 نائبین کے ذریعے 73 سال تک لوگوں سے رابطے میں رہے، اور یہ مدت غیبت صغریٰ کہلاتی ہے۔ سن ولادت امام مہدی کا، جیسے پہلے میں نے بات کی، 255 ہجری سے یہ غیبت صغریٰ کی مدت 328 ہجری تک بیان ہوتی۔ ان 73 سالوں میں امام مہدی سے رابطے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ خاص 4 نائبین امام کی خدمت میں حاضر ہوتے، مسائل بیان فرماتے اور پھر ہدایات لے کے لوگوں کے درمیان آ جاتے۔ آپ کے جو جوابات امام کے لوگوں تک پہنچتے انہیں توقیع کہا جاتا۔ پہلے نائب عثمان بن سعید عمری تھی، اور وہ 9ویں امام یعنی امام تقی جواد، 10ویں امام یعنی امام علی ہادی اور 11ویں امام یعنی امام حسن عسکری سب کے انتہائی قریبی معتمد رہے، اور تمام لوگوں کو تبھی سے علم تھا کہ جو کچھ بھی عثمان بن سعید عمری کہیں گے وہ دراصل اسیری میں یا غیبت میں امام کا ہی پیغام ہو۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید نائے مقرر ہوئے، اور تقریباً 40 اور کچھ روایات کے مطابق 50 سال تک وہ امام مہدی اور عام لوگوں کے درمیان رابطے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ اور اپنے انتقال سے کچھ 3 سال پہلے انہوں نے اپنے بعد آنے والے نائب کے فرائض سر انجام دینے والے حسین ابن روح کو لوگوں سے متعارف بھی کروا دیا، جن کو اس منصب پہ امام مہدی نے بعد میں فائز کیا۔ تقریباً 21 سال تک پھر وہ نائب یا رابطے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور ان کی وفات کے بعد ابو حسن علی بن محمد السمری نے بطور آخری نائب 3 سال تک یہ ذمہ داری نبھائی، اور یہ وہ عرصہ ہے جب عباسی خلفاء کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا وہ کرتے ہیں۔ اپنے انتقال سے 6 روز پہلے انہیں نائب کو امام مہدی کا وہ فرمان وصول ہوا جس کا متن کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ اے علی بن محمد، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں تمہارے بھائیوں اور دوستوں کو اجر جمیل عطا کرے۔ تمہیں معلوم ہو کہ تم 6 روز میں وفات پانے والے ہو، تم اپنے انتظامات کر لو اور آئندہ کے لیے اپنا کوئی قائم مقام تجویز یا تلاش نہ کرو، اس لیے کہ غیبت کبریٰ واقع ہو گئی ہے اور یہ عرصہ بہت طویل ہوگا، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی ظہور ہوگا۔ یعنی غیبت کبریٰ جو اب تک جاری ہے وہ اس دن سے شروع ہو گئی۔ یعنی سنی مسئلے کے مطابق امام مہدی کی ولادت ہوگی، اور شیعہ مسئلہ کے مطابق امام مہدی کی ولادت صدیوں پہلے ہو چکی ہے، وہ امام غائب ہے اور آخر الزماں اینڈ آف ٹائم سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور اس دوران ان کا محل و وقوع انسانی نظروں سے مخفی ہے۔ اسی لیے ان کا ایک لقب امام منتظر بھی ہے اور ایک امام زمانہ بھی۔ لیکن شیعہ علماء کا اجماع ہے کہ خود امام مہدی کو سب سے زیادہ جو لقب پسند ہے وہ لقب قائم ہے، امام قائم۔ مختلف شیعہ علماء نے روایت کیا کہ امام مہدی غیبت کبریٰ میں کسی ایک خاص جگہ یا مقام پہ قیام نہیں کرتے، بلکہ غیر معروف لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ شہروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں امام مہدی نے قدم مبارک رکھا، جن میں مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، نجف، کوفہ، کربلا، مشہد، قم، بغداد، سامرا، یہ شہر میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ چند نشست گاہیں بھی، چند جگہیں بھی جن کے بارے میں علماء کو یقین ہے، مثلا مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ، کہ وہ وہاں پہ
تشریف رکھتے ہیں. ان کا ظہور سنی اور شیعہ مسالک دونوں میں مکہ مکرمہ بیان ہوتا ہے. وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سہارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 313 ساتھی شیعہ مسلک کے مطابق ان کے ساتھ ہوں گے جب ان کا ظہور ہوگا. اور سب سے پہلے امام مہدی قرآن شریف کی سورہ ہود کی 86ویں آیت تلاوت فرمائیں گے. اگر مومن ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہباں نہیں ہوں. یہاں علامات اور شرائط کے درمیان فرق ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے. شرائط وہ جو کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے پوری ہونا لازم ہے، مثلا ان کے جانثار ساتھیوں کا ہونا، جبکہ علامات کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں ظاہر ہوں، علیحدہ علیحدہ بھی ظاہر ہو سکتی ہیں اور اتفاقاً ایک ہی وقت میں بھی. لیکن شرائط کا آپس میں لازماً رابطہ ضروری ہے. شرائط اور علامات میں ایک فرق یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ علامات ظہور امام مہدی سے پہلے منظر عام پہ آئیں گی، لیکن شرائط ظہور کے قریب ہی ظاہر ہوں گی اور آخر تک قائم رہیں گی. علامات کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں کہ کتنی ظاہر ہو چکی ہیں اب تک اور کتنی پردہ غیب میں ہے، لیکن شرائط کے بارے میں نہیں. اور شیعہ علماء کے نزدیک امام مہدی سفیانی کے لشکر کی آمد پر خاص توجہ دیتے ہیں شیعہ علماء، جس میں کم سے کم 1,00,000 کے لگ بھگ افراد ہوں گے. وہ ایک اہم علامت ہوگی امام مہدی کے ظہور. روس میں سائبیریا کا انتہائی شمال میں وہ علاقہ جو کہ قطب شمالی کے نزدیک تر اور جہاں درجہ حرارت -90 تک پہنچ جاتا ہے، یہ علاقہ یمل کہلاتا ہے، یعنی زمین کا اختتام. بیان ہوتا ہے کہ دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر اس علاقے میں، جس کے باعث یہاں حالیہ برسوں میں گیس تلاش کرتی چند بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے ڈیرا ڈالا. لیکن یہاں کے اصل اور قدیم باشندے انتہائی مختصر تعداد میں دیگر دنیا سے مکمل طور پر الگ زندگی گزارنے کے عادی ہیں. ایک بہت مشکل دشوار زندگی. جولائی 2014 میں وہاں پرواز کرتے ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس اچانک چونک پڑے جب انہوں نے اچانک زمین میں 30 میٹر چوڑا ایک سوراخ دیکھا. آس پاس کے علاقوں سے کئی سائنسداں وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایسے کئی مقامات اس علاقے میں جہاں انتہائی پراسرار انداز میں زمین اندر دھسی ہوئی ہے، ایک کریٹر کی صورت میں. کسی نے دعویٰ کیا کہ شہاب ثاقب کے کچھ بھٹکتے ٹکڑے یہاں آ کے گرے ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ زیر زمین گیسوں نے سطح کو بھرپور دباؤ کی وجہ سے اندر نگل لیا ہے. زمین کے اچانک پھٹ جانے کو اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے اچانک اندر غائب ہو جانے کو عربی میں خسف کہتے ہیں. زمانہ ماضی و حال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت و حجم میں ایک دوسرے سے مختلف تھے. آخر زمان کی ایک اہم علامت کبریٰ یا بڑی نشانی 3 مقامات پر خسف کا ہونا ہے، لیکن جن خسوف کا ذکر احادیث میں ملتا ہے ان کی خاص حیثیت ہوگی اور ان کی خبر آخری دور میں اچانک چاروں طرف پھیل جائے گی. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو. پھر آپ نے ذکر کیا دھواں، خروج دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، مشرق و مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی
وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اس میں وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے، اگر تمہارا وہاں سے گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کے رہنا، تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ گویا اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ لوگ جن مختلف شہروں میں جا کے آباد ہوں گے ان میں سے ایک کا نام بصرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار فرماتے ہیں کہ اس شہر کی شوریلی زمینوں، نباتات، بازاروں سے بھی بچ کے رہ جائے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں یا خریداری کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ظالم حکمرانوں کے دروازوں تک جانے سے بھی روکا، کیونکہ شہر میں زمین دھسنے، پتھر برسنے، زلزلے بپا ہونے اور شکلیں مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے گرد و نواح میں رہنے کی ہدایت فرمائی۔ زمین دھسنے کے جن 3 واقعات کا تذکرہ آخر الزماں میں ہے، محققین کے مطابق مشرق میں وہ کہیں مشرق بعید، مغرب میں کسی مغربی ملک میں، اور جزیرہ عرب میں مدینہ منورہ میں میدان بیضا میں ہوں گے۔ کون سا شہر آج کی دنیا میں نمائندگی کرتا ہے ان مقامات اور جگہوں کی جن کا ذکر ہم نے احادیث میں سنا؟ آج کی دنیا میں، آج کے مشرق وسطی میں جہاں ایک افراتفری، کیسے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ خراساں ہے جس کا ذکر اس حدیث میں خراساں کا نام جب دیا گیا تو یہ ذکر اس علاقے کا ہو رہا ہے، یا جس شام کا ذکر آج ہم سن رہے ہیں اس شام کا ذکر ہو رہا ہے؟ یمن، اسرائیل، بیت المقدس، جزیرہ نما عرب، یہ تمام بہت سارے علاقے آج کے مشرق وسطی کو دیکھ کے کیا منظر ہمارے سامنے آتا؟ مسلمان جب فتوحات ایران کے دوران اصغر شہر تک پہنچے، اسے فتح کیا اور بادشاہ کے قلعے پر اپنے پرچم لہرا دیے، تو ایک منادی نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ شہر کے باسیوں خبردار ہو جاؤ، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منادی کے پاس فوری طور پہ پہنچے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر تک سے غافل نہ ہو جائیں، اور یہاں تک کہ خطیب ممبروں پر اس کا ذکر تک کرنا چھوڑ دیں۔ صحیح حدیث میں دجال کا حلیہ تفصیلاً بیان ہوا ہے، اس کی پنڈلیوں کے درمیان دوری کے سبب اس کی چال عیبدار ہوگی اور اس کے بال کھردرے اور سخت الجھے ہوئے ہوں گے، اس طرح کے دیکھنے میں درختوں کی ٹہنیاں لگیں گے۔ اس کی ایک آنکھ یعنی بائیں آنکھ کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ بھجی ہوئی ہوگی، یعنی وہ ایک آنکھ سے دیکھ نہ پائے گا، جبکہ دوسری آنکھ یعنی بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی لیکن چمکدار ستارے کی طرح نظر آئے گی، جیسا کہ اس سے بہت تیز روشنی پھوٹ رہی ہو، جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا قاف فے رے، جسے ہر صاحب ایمان اور اہل نظر ہی دیکھ پڑھ اور سمجھ سکے گا۔ ہم دجال کی اس آنکھ پر تو بہت دھیان دیتے ہیں جو ناکارہ ہوگی اور تبھی اسے کانا دجال کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن دوسری چمکدار آنکھ جو بہت کچھ دیکھنے کی صلاحیت رکھے گی اس پر کم بات ہوتی ہے۔ دنیا میں انسانوں کے بہت بڑے اور طاقتور گروہ ایسے افراد کے موجود ہیں جو اس ایک آنکھ کو
اپنے لیے مقدس علامت تصور کرتے ہیں۔ 2003 میں معروف امریکی مصنف ڈین براؤن کا عالمی سطح پہ تہلکہ مچاتا ناول دی ریونشی کوڈ کے نام سے سامنے آیا، جس کی 2009 تک 44 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ 80 ملین جلدیں فروخت ہو چکی تھیں، اور 2006 میں اسی ناول پہ مبنی ہدایت کار رون ہاورڈ کی فلم دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش ہوئی، جس میں ناول کا مرکزی کردار یعنی پروفیسر رابرٹ لینگڈن ہالی ووڈ کے معروف اداکار ٹام ہینکس نے کردار ادا کیا، جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں مذہبی آئیکونوگرافی کے استاد ہوتے ہیں۔ آئیکونوگرافی مختلف قدیم علامتوں یا سمبلز، تحریروں، رائٹنگز، نشانات، تصاویر، پینٹنگز اور ہنسوں کو سمجھنے کا علم ہے، خصوصاً جب قدیم عبادت گھروں میں یہ پیغامات پہنچانے کا اہم ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ آج بھی مشہور و معروف شخصیات کو آئیکون کہا جاتا ہے، یہ بھی قدیم زبان میں تصویر کو کہا جاتا تھا۔ 2009 میں اس سلسلے کی دوسری فلم اینجلز اینڈ ڈیمنز سامنے آئی، جس میں پروفیسر رابرٹ لینڈن کا سامنا ایک ایسے شخص سے پڑتا ہے جو ویٹیکن سٹی میں پوپ کے انتقال کے بعد اگلے 4 ممکنہ امیدواروں یا کارڈینلز کو اغوا کر لیتا ہے، اور پھر ایک ویڈیو پیغام میں دھمکی دیتا ہے کہ وہ تمام ویٹیکن شہر کو آدھی رات تک تباہ کر دے گا۔ وہ شخص اپنا تعلق ایک تنظیم ایلومناتی سے بیان کرتا ہے، اور پھر پروفیسر اس کے بیان میں پوشیدہ پیغام کو سمجھ کر ایلومناتی تنظیم کے چند رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے، اور وہ راز کچھ اس طرح بیان ہوتے ہیں اس فلم میں کہ یہ تنظیم روم میں 15ویں صدی کے چند سائنسدانوں نے یا جدیدیت پسندوں نے گرجے یا چرچ کی بڑھتی ہوئی قوت کے خلاف بنائی، اور نتیجتاً مضبوط عیسائی مذہبی پیشواؤں نے ان جدیدیت پسند روشن خیال لوگوں یعنی ایلومناتی کے خلاف ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے کہ مجبوراً انہیں زیر زمین رہ کے اپنی سرگرمیوں کو انسانیت کی بھلائی اور مذہب کی مکمل اجارہ داری کے خلاف جاری رکھنی پڑی۔ اس طرح ایک متبادل ایلومناتی گرجا گھر وجود میں آ گیا۔ وہ روم سے فرار ہو گئے اور مختلف گروہوں کی صورت منظم ہوتے رہے، جن میں سے ایک فری میسنز تنظیم بھی تھی، اور پروفیسر لینڈن کے مطابق امریکن کرنسی یا ڈالر پر بھی ایلومناتی تنظیم کی کئی علامات، مثلا ایک تکون کے اندر آنکھ اور احرام یا پیرامڈز اور ایک نیو سیکولر آرڈر کا جملہ موجود ہے، جو کہ دراصل اس تنظیم کے اصل مقصد یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا متبادل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ نیو ورلڈ آرڈر سب سے پہلے کس شخصیت نے کہاں استعمال کیے تھے اپنے خطاب میں؟ It is a big idea. A new world order. ڈین براؤن کی فلموں کے منظر عام پہ آنے کے بعد پیش کیے گئے اس نقطے پہ شدید بحث چھڑ گئی کہ آخر اس انتہائی پراسرار اور صدیوں سے زیر زمین کام کرتی مضبوط تنظیم ایلومناتی، جس سے ماضی و حال کی وہ اہم ترین شخصیات وابستہ رہی ہیں، جو کہ ایک عرصے سے فعال، آج مضبوط تر ہو کے دنیا بھر کے سیاسی، عسکری، معاشی اور معاشرتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی ہیں، انہیں ان فلموں اور ناولوں میں مظلوم اور گرجے کے انتقام کا نشانہ بننے والے جدید خیالات کے حامی افراد کے طور پہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ تھا یا پھر یہ انسانیت اور شیطانیت کا تصادم تھا اور ہے؟ اور تاریخی طور پہ جو اہم ترین حقائق نظر انداز کر دیے گئے اور تاریخی طور پہ کئی غلط بیانیاں بھی کی گئیں، ان میں سے اہم ترین یہ کہ یہ تنظیم ایلومناتی 15ویں صدی میں نہیں بلکہ 1776 عیسوی میں اس گروہ نے تشکیل دی جن کا بانی جرمنی کے علاقے بویریا کا ایک یہودی پروفیسر ڈاکٹر ایڈم ویریشاپف تھا۔ اور اہم ترین نقطہ یہ کہ یہ گروہ دجال کو اپنا مسیحا یا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ پروفیسر ویشاپف نے اس تنظیم کا نام ایلومناتی رکھا، جو کہ لفظ لیوسیفائر سے اخذ کیا گیا ہے،
انجیل کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے روشنی کو حد سے زیادہ اٹھانے والا اور حد سے زیادہ ذہین. یعنی در حقیقت انجیل اور توریت دونوں میں یہ نام ابلیس یا شیطان کو دیا گیا ہے. اس تنظیم کو قیام کے وقت اس بات کا یقین تھا کہ صرف وہی دنیا پہ حکمرانی کرنے کے اہل ہیں. اس کے قیام کے وقت یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ اس میں صرف نچلے درجے یا آرڈرز پہ وابستہ ہونے والے افراد کو یہ بتایا جائے گا کہ ان کا مقصد انسانی نسل کو قوم، حیثیت اور پیشے سے بالا تر ہو کے خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا ہے. اس کام کے لیے ان سے ایک حلف نامہ بھی لیا جاتا ہے جو کہ بڑی حد تک فری میسنز کے حلف نامے کی طرح ہے کہ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا جاتا اس وقت تک وہ ایلومناتی میں شامل نہیں ہو سکتے، اور جب تک کوئی کارکن تنظیم کے اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا اسے تنظیم کے اصل مقاصد کا علم نہیں ہوتا، جو کہ 6 ہیں. یعنی تمام مذاہب کا خاتمہ، تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، حب الوطنی کا خاتمہ، تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ، خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ، اور نیو ورلڈ آرڈر یا ایک بین الاقوامی حکومت کا قیام، جسے آپ ایک عالمی دجالی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں. اس منصوبہ بندی کو جرمنی کے پروٹسٹنٹ عیسائی حکمرانوں کے ہاں خوب پذیرائی ملی جو کہ بہرصورت کیتھولک چرچ کی تباہی چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ ہی وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لے آئے جو کہ ٹیمپلرز کے آغاز کے دور سے ان کے پاس تھا. اور پھر 16 جولائی 1882 کو ولہمزاد کے ایک خفیہ اجلاس میں فری میسنری اور ایلومناتی کے درمیان ایک خاموش اتحاد قائم ہو گیا، جس کے نتیجے میں تمام زیر زمین تنظیموں سے وابستہ 30 لاکھ افراد نے اس مشن پہ کام کرنا شروع کر دیا جس میں آج وہ بڑی حد تک کامیاب ہیں. اور اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ان کو مکمل طور پر تو شاید دنیا کبھی نہ جان سکے، لیکن ایک فری میسن کام دی ویرا سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا مختصر جواب یہ تھا کہ میں اسے تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت سنگین ہے، اس سے کہیں سنگین جتنا تم تصور کر سکتے ہو. اس سازش کے جال کو اس طرح بنا گیا ہے کہ بادشاہتوں، حکومتوں اور گرجا گھروں سمیت تمام عبادت خانوں کا اس سے بچنا ناممکن. لیکن کیا آج کہ ان ایلومناتی کا تعلق ہزارہا سال پہلے مصر میں بسے ان لوگوں سے بھی تھا جن کے دور میں اہرام مصر پراسرار انداز میں تعمیر ہوئے؟ گڈری بادشاہوں کا وہ دور جس کے بارے میں تاریخ نہ کچھ بیان کرتی ہے اور نہ ہی آج کی جدید ترین سائنس یہ بتاتی ہے کہ کیا ایلومناتی کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس دور سے تھا؟ بہت سی باتیں ایلومناتی اور اس دور کے مصری قوم کے رسم و رواج، ان کی عبادتوں، ان کے طریقہ کار سے ملتی ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. خوش آمدید. اہرام مصر انسانی تاریخ کا وہ 7000 سالہ پرانا معمہ ہے جو نہ کبھی سلجھ سکا اور نہ ہی کبھی سوال کا جواب درست حاصل ہو سکے گا کہ ان عظیم سنگی مقبروں کو کس نے اور کیوں کر تعمیر کیا. آج جب انسان جدید سائنس اپنے ہاتھ میں لیے کائنات کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی روئے زمین پہ نہیں جو اہرام بنا سکے. چیوپس سب سے بڑا اہرام رکھنے والا فرعون، یہ اس کا نام تھا، اور اس میں 100 ٹن وزنی پتھر اس طرح آپس میں مہارت سے جڑے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ تلاش کرنا بھی ناممکن ہے. اس کی بلندی کچھ 485 فٹ بیان ہوتی ہے اور یہ 13 ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کا وزن 65 لاکھ ٹن بیان ہوتا ہے. اور ساتھ ہی تمام عقل و سائنس ان سوالات کے بعد دم توڑ دیتی ہے کہ
पत्थर की कानों से 26 लाख ब्लॉक्स या ईंटें किस तरह काटे गए। कितने गुलाम थे जिन्होंने ये काम किया उस दौर में, जबकि ना तो धमाका खेज मवाद था, ना डायनामाइट, ना बड़े जदीद औजार। तो फिर चट्टानें कैसे तोड़ी गईं? और फिर ये भारी भरकम पत्थर जिस जगह तामीर है उस जगह किस तरह लाए गए? किसने इन्हें डिजाइन किया कि अगर ये हर रोज 10 पत्थर लगाए गए तो ये तामीर 680 सालों में मुकम्मल होती है, एक एहराम की, सिर्फ एक एहराम की। और अगर हर रोज 100 पत्थर लगाए गए तो 70 सालों में। और जो सुर्ख पत्थर इस एहराम के किंग्स चैम्बर में लगे हैं वो इस जगह जहां पे एहराम मौजूद है उससे 600 मील दूर पहाड़ों के हैं। दरिया नील के किनारे वाक़े इन एहरामों की मुसल्लस शक्ल के बारे में भी माहिरीन कहते हैं कि जो भी चीज मुसल्लस की शक्ल में आएगी उस पर मकनातीसी लहरें मरकूज हो जाएंगी इन पिरामिड्स की शक्ल में, इन एहराम की शक्ल में, जिसकी वजह से कोई चीज में गलने सड़ने के लायक नहीं रहेगी। शायद इसीलिए मिस्र के फिरौनों ने हनूत शुदा लाशों को बोसीदा होने से बचाने के लिए उन्हें पिरामिड्स या मुसल्लत की सूरत दी इन मकबरों को। और कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि मुर्दा जिस्म में मसाले और खुशबुएं भर के उन्हें महफूज करने की जिम्मेदारी अनोबस देवता की थी। इस देवता का लक़ब यह भी था कि ऐसा देवता जो खुशबुओं और मसालों की दुनिया में रहता है। इसकी तस्वीर या नक्श आपको एहराम में हर तरफ मिलेंगे, जहां देवता अनोबस मुर्दे को हनूत करने के आखिरी मराहिल से भी गुजरता नजर आ रहा है। कदीम मिस्र में जब कोई मर जाता तो पादरी अनोबस देवता का मास्क लगाकर लाश को सीधा खड़ा कर देते और उसके सामने उस मुर्दे के लवाहिकीन आहो बका करते हुए उसे खिलाते पिलाते और अलमिया गीत गाते। ये मुंह खोलने की रस्म कहलाती। सन 2008 ईस्वी में एक 2400 साल पुरानी हनूत शुदा लाश या ममी का सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि उसकी खोपड़ी में एक छोटी सी ट्यूब मौजूद है, धात से बनी हुई, जिससे उन नजरियात को तकवीयत हासिल हुई कि मरने के बाद इन लाशों के तमाम आज़ाद निकाल लिए जाते और सबसे पहले दमाग निकाला जाता और फिर मखसूस मसालों और तेल से खाली जिस्म को अंदर से खूब धोया जाता। सिर्फ दिल को जिस्म के अंदर छोड़ दिया जाता और फिर जिस्म के खुश्क हो जाने के बाद बाकी आज़ा को या तो अलग अलग मर्तबानों में रख दिया जाता या फिर खास कपड़े में लपेट के वापस खाली जिस्म में संभाल के छोड़ दिया जाता। और इस तमाम अमल को 40 से 70 दिनों में मुकम्मल किया जाता। फिर लाश पट्टियों में लपेट के रख दी जाती कि कीड़ों से महफूज रहे। एहराम मिस्र की तादाद 118 से 138 तक बयां होती है और ये फिरौनों के मकबरे हैं। लेकिन कदीम मिस्र के इन एहरामों का अहद हासिर के एलुमिनाती या फ्रीमेसन से ताल्लुक क्या है? यह अहम सवाल। आम तरीन अलामतों की बुनियाद पे यह ताल्लुक इस तरह कायम होता नजर आता है कि कदीम मिस्री भी जिस तरह चंद इंतहाई पुरस्कार कुव्वतों के मालिक थे, वही कुव्वतें गालिबन ये एलुमिनाती भी अपने पास रखते हैं या रखने के ख्वाहिशमंद हैं, या फिर यह कि वो महज कदीम मिस्रियों से मुतासिर। लेकिन मामला सिर्फ एहराम तक ही महदूद नहीं। कदीम मिस्री मौत और बदी के ताकतवर शैतान सेक्स के गजब से डरते और उसकी परस्तिश करते थे। यह तमाम तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार देवता था। चांद के बढ़ने या घटने, दरिया नील के पानियों की कमी और सूरज के तुलू और गरूब होने का जिम्मेदार देवता, और शिकार किए गए कई जानवर उसके नजर किए जाते। इस देवता की तस्वीर
جو احرام میں ہر طرف نظر آتی ہیں، ذرا غور سے دیکھیے، بالکل ایلومناتی کے ایک اہم کردار کی طرح۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ محققین کا ایک بڑا طبقہ جب اہرام مصر کی تعمیر کا کوئی حل ڈھونڈنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر انسانی ہاتھوں کا کمال ہی نہیں، بلکہ یہ اہرام یا تو ہزارہا سال پہلے شیاطین نے تعمیر کیے تھے، یا پھر زمین پر کوئی مافوق الفطرت قوت نے انہیں اس انداز میں کھڑا کیا تھا، اور تب سے لے کے آج تک یہ ایلومناتی اور فری میسنز کی خصوصی اہمیت کے حامل۔ کس طرح اور کیوں کر ہم فری میسنز، ایلومناتی اور احرام کا تعلق بنا سکتے ہیں؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ اس خفیہ تنظیم یا گروہ ایلومناتی، فری میسنز، ان کی پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی علامات یا سمبلز کیا ہیں اور ان کا مفہوم کیا ہے؟ اہم ترین ایک علامت یا سمبل سب کچھ دیکھتی آل سینگ آئی ہے، جو کہ ایک نامکمل 13 سطحوں یا منزلوں یا لیئرز پہ مشتمل اہرام یا پیرامڈ پہ رکھی ہے۔ یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ ایلومناتی کا مسیحا عروج پر، سب پر بیٹھا، عالمی حکومت کا سربراہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور 1935 میں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے، جو کہ 33 ڈگری فری میسن تھے، انہوں نے اس علامت کو باقاعدہ طور پر امریکی کرنسی ڈالرز کا مستقل حصہ بنا دیا۔ اس سے پہلے 1782 عیسوی میں ہی اس علامت کو باقاعدہ امریکی سرکاری مہر یا سیل کا حصہ بنا دیا گیا۔ اہرام یا پیرامڈ کی 13 منزلیں یا لیئرز ایلومناتی کے 13 اہم خاندانوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کئی فری میسنز یا ایلومناتی یہ علامت اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بھی ایک دوسرے سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ ایک آنکھ یا آل سینگ آئی یا سب کچھ دیکھنے والی آنکھ کو ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ 1992 میں قائم ہونے والی یروشلم کی سپریم کورٹ عمارت دیکھیں تو بھی آپ کو یہ علامت نظر آئے گی۔ ایک اور اہم علامت 666 یعنی 3 دفعہ 6 ہندسے کا استعمال ہے، جو کہ نمبر آف بیسٹ یا درندے کا نمبر کہلاتا ہے، اور یہ شیطان کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس علامت یا نشان کو ہاتھ کی انگلیوں سے بھی مخصوص انداز میں گھما کے ایک دوسرے کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ نشان اس قدر عام ہو گیا کہ کئی لوگ اسے بہت اچھا ہے یا اوکے کے پیرائے میں بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ عام لوگ، ان کو علم ہی نہیں کہ اس علامت کا مقصد کیا ہے، لیکن بل کلنٹن، مائیکل جیکسن، پوپ فرانسس یا ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ غلطی بار بار کریں تو یہ توجہ طلب ہے۔ معروف گلوکارہ بیونسی اور لیڈی گاگا ایک گانے میں ایک ساتھ اس طرح سامنے آئیں کہ ایک فنکارہ ایک آنکھ اور دوسری 666 کا اشارہ بنا کے اپنے فری میسنز اور ایلومناتی سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ جبکہ گھر گھر موجود ڈی وی ڈیز یا عام ڈی وی ڈی جو ہر گھر میں موجود ہے، اس کے لوگو کے لکھنے کے انداز کو ہی اگر آپ مخالف سمت سے پڑھیں تو آپ کو پیرامڈ یا اہرام پر ایک آنکھ کی علامت واضح طور پہ نظر آئے گی۔ ایلومناتی یا فری میسنز کے لیے آگ یا شعلوں کی علامت بھی بہت عام ہے، کیونکہ یہ لیوسیفر یا روشنی کو اٹھانے والا یعنی شیطان کو دیا گیا لقب ہے۔ پیرس کے وسط میں یہ علامت آپ کو فلیم آف لبرٹی یعنی آزادی کے شعلوں کے نشان کے طور پہ بالکل اس طرح نظر آئے گی جس طرح نیو یارک میں یہ مجسمہ آزادی یا اسٹیچو آف لبرٹی کے ہاتھ میں ہے۔ مجسمہ آزادی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فرانس کے فری میسنز کی طرف سے ایک تحفہ تھا، جو ابتدا میں فری میسنز نے مصر کو بطور تحفہ دینا تھا، اور بعد میں ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔
دنیا کی ایک بڑی فلم بنانے اور تقسیم کرنے والی کمپنی کولمبیا پکچرز کی علامت بھی کولمبیا کے پرچم میں لپٹی ایک عورت ہے، جس کے ہاتھ میں آپ کو وہی علامت یا سمبل واضح طور پہ نظر آئے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ کولمبیا امریکہ کا ایک تصورانہ، شاعرانہ اور تاریخی طور پہ پرانا نام ہے، جو 1697 عیسوی میں پورے امریکہ کے لیے استعمال ہوا تھا۔ یہ لفظ کولمبیا نئی دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے، اور آج بھی امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے مراد واشنگٹن ڈسٹرکٹ کولمبیا ہے۔ ایلومناتی اور فری میسنز کی ایک اور اہم علامت یا نشان یا سمبل بکرے کے سر والا ایک بت ہے، جس کو بیپومت کہتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم یوں ہے کہ اس بت کی عبادت کا الزام لگا کر 14ویں صدی میں ٹیمپلرز کو سزائیں دی گئی۔ اس بت کا ایک بازو اوپر کی جانب اٹھا نظر آتا ہے۔ اب اس بت کو دیکھیے اور پھر مصر میں موجود اہرام کے اندر جو آپ کو پرانے دیوتا سیت کی تصاویر نظر آتی ہیں، اس علامت اور اس بت، ان دونوں کو ملا کے دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا ایلومناتی کا تعلق اہرام مصر یا قدیم مصری قوم سے بنتا ہے یا نہیں۔ ایلومناتی کے رہنما بہت کم ہے، لیکن ان کا گروہ بہت مضبوط ہے۔ جن معروف شخصیات پر اس گروپ کی رکنیت کا الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں ان کا پیغام پھیلاتے ہیں، ان میں گلوکارہ میڈونا، جینیفر لوپیز، اداکار ول سمتھ، ایما واٹسن سمیت کئی شخصیات ہیں جو کہ ان الزامات کو مذاق آخیز قرار دیتی ہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ ایلومناتی میں صرف فنکار ہی نہیں، بین الاقوامی بینکر، سرمایہ دار، سائنسداں، عسکری اور سیاسی رہنما اور ماہرین معاشیات سب شامل ہیں، جو دنیا کو سیاسی، سماجی، نسلی، معاشی اور مذہبی گروہوں کی بنیاد پہ بانٹتے ہیں۔ ان تمام گروہوں کو پھر وہ اسلحہ بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی اور طاقت بھی، اور پھر کٹ پوتلیوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کروا کے خونریز جنگیں بھی کرواتے ہیں، تاکہ انسانیت رفتہ رفتہ خود تباہی کی طرف چلی جائے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہ ہوگا جب تک تمام دینی اور سیاسی ادارے تباہ نہ کر دیے جائیں اور کرۂ ارض کا اقتدار خود بخود بلا شرکت غیر ان کے پاس نہ آ جائے۔ یہاں مقابلہ کسی سیاسی یا مادی دشمن سے نہیں، بلکہ شیطان یا لوسیفر یا ابلیس سے ہے، جو کہ ایلومناتی کا خدا ہے۔ اور اس گروہ کے مرکزی رہنماؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان یا ابلیس سے براہ راست رابطے میں ہیں، اور وہ خود بھی برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں فخری انداز میں کہ ہم شیطان کے کارندے ہیں۔ وہ اقرار کرتے ہیں اس بات پر۔ یہ کارندے دنیا کو ان بحرانوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں اپنے جھوٹے خدا یا دجال کی حکمرانی کی راہ ہموار کر سکیں، اور اس شیطانی طاقت کو صرف وہ روحانی قوتیں ہی شکست دے سکتی ہیں جو اس سے زیادہ بااختیار ہوں، زیادہ طاقتور ہوں، یعنی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بڑی جنگیں، مارکے، خونریزی، اور ایک طرف رحمانی اور روحانی قوتیں اور ایک طرف شیطان ابلیس۔ یہ صرف انسانوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہے، یہ قوتوں کے درمیان جنگیں ہونے جا رہی ہیں۔ آخری جنگیں، ملمت الکبریٰ یا آرمگیڈن۔ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔